ईरानी सदर की अचानक पाकिस्तान आमद और साथ ही सऊदी वफद आज पाकिस्तान पहुंच गया। इनकी आमद के साथ इजराइल, अमेरिका और यूके में खलबली मच गई और ये समझे कि सफ़े मातम बिछी हुई है। इस पे बात होगी। और दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान पर भरपूर किस्म का जवाबी हमला करने का ऐलान कर दिया और इस हमले में उसके साथ कौन कौन सी सुपर ताकत शामिल होने जा रही हैं जी, और इस खित्ते में होने क्या जा रहा है, पाकिस्तान का किरदार कैसा होगा। इसके अलावा फ़लस्तीन पर जो मज़ालिम हैं वो अब कहाँ तक पहुँचे हैं और अब उन बेचारों के साथ क्या हो रहा है, इसी पे बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं फैसल सैयद। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ अब जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। एक मशरक़ वस्ता में चंगारी भड़की, मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई बनी देखती रही और देखते ही देखते इस चंगारी ने अब इर्द गिर्द के ममालिक को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। और ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, मगर ईरान के जो सदर हैं उनकी पाकिस्तान आमद और सऊदी अरब आपको मालूम है कि एक अहम किरदार अदा करते हैं जी इस सारे खित्ते में। और दूसरी तरफ रूस ने एक अहम ऐलान कर दिया, किसके पलड़े में उसने अपनी हमायत का वज़न जो डाला है, इस पर भी बात होगी। नाजरीन, मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मुस्लिम उम्मा अगर तमाशाई ना बनी होती, ये अरबों की तादाद में हमारे जो हैं वो इस वक्त दुनिया की 60% जो है मईशत हमारे कंट्रोल में है। पेट्रोल की सबसे बड़ी सप्लाई हमारे पास है, बिज़नेस जो है वो मुसलमानों के पास है, मगर क्या फ़ायदा कि एक भीगी बिल्ली की तरह हम लोग जो हैं बैठे हुए देख रहे हैं और हमने अपने ही मुसलमान भाइयों को एक जो है खूनख्वार भेड़िए के आगे डालकर हम तमाशाई देखते हैं। हम तमाशा देखते हैं, तमाशाई बने बैठे हैं, तमाशबीन हैं, सिंपली तमाशबीन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मर्द के बच्चे का किरदार अदा किया है तो वो ईरान ने पहली बार, पहले कोई सुना है जंग हुई थी अरब ममालिक और इज़राइल की, जिसमें इज़राइल जीत गया था, इसलिए कि आपको पता ही है हमारे जो हैं, हालांकि हमारी तारीख ये है कि 313 मुसलमानों ने जंग का पांसा पलट के रख दिया था। हिस्ट्री हमारी ये है। और अब हिस्ट्री हमारी ये है कि 313 उलट हो गया है काम। वो यहूदी बैठे हुए और उन्होंने अरबों की तादाद में मुसलमानों को आगे लगाया हुआ है। ये है हमारी बदकिस्मती। तो अब नाज़रीन इकराम, ईरान ने मर्द के बच्चे का किरदार अदा किया है और इसमें बड़ी ताकतें जो हैं उनकी जो है नींदें उड़ा के रख दी हैं। ईरान ने अमेरिका को भी मैसेज भेजा है, उनको क्लियर कट मैसेज दे दिया, जैसा कि अमेरिकन जो है वो इसमें कूदने वाले थे इस जंग में। उन्हें कहा गया है कि अगर आप इसमें पंगा करेंगे, इसराइल का साथ देंगे, अपने यहूदियों को बचाएंगे और हमारे ऊपर हमलावर होंगे, तो याद रखिए कि मशरिक़ वस्ता में आपका कोई भी फ़ौजी अड्डा नहीं बचेगा। उसका असर ये हुआ कि अमेरिका ने दो टोक इजराइल को कह दिया कि जनाब, आप ईरान के ख़िलाफ़ अगर जारहाना कार्रवाई करेंगे तो हम आपके साथ नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता आपकी जो वजूद है उसकी हिफाजत के लिए अमेरिका आपके साथ है। दूसरी तरफ बरतानिया जो है उसको भी बहुत इस वक्त तकलीफ़ हो रही है जी। ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो है वो भी कह रहा है कि हम भी हमला करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, मगर ईरान ने जो है दो फ्रांस को भी मैसेज भेज दिया और इनको भी कि अपनी हदूद में रहें वरना आपको भी नताइज भुगतने पड़ेंगे। नाज़रीन, ये एक बात बड़ी दिलचस्प है कि ये जो हमला हुआ है ना, ईरान ने हमला किया, इसमें 300 से ज़ायद जो है मिज़ाइल ड्रोन खुदकश जो है वो ड्रोन अटैक्स ऑटोमेटिक जो है जिनका ऑपरेशन था, जो जाके फट जाते थे मुख्तलिफ इलाकों में, और क्रूज़ मिज़ाइल जो है वो भी दागे गए हैं। ये उस एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया जहाँ से जहाज़ उड़े थे
اور انہوں نے شام میں جا کر ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا تھا۔ ان 300 جو انہوں نے اٹیک کیے، ان میں سے بیشتر، جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، اس میں بیشتر میزائلوں کو جو فضا میں پھاڑنے کا سسٹم ہے حملہ ناکام بنانے کے لیے، اس میں برطانیہ، جی ہاں، برطانیہ اور امریکہ کے جہازوں نے وہاں پر جو ہے ان کے میزائلوں کو ہوا میں تباہ کیا، اور یوں وہ میزائل نہیں گر سکے اور وہ ڈرونز وہاں نہیں پہنچ سکے۔ 8 گھنٹے کا سفر ہے، مگر 1 گھنٹے میں یہ سارے پہنچتے رہے ہیں جی۔ آپ کو معلوم ہے، ظاہر ہے آٹومیٹیکلی سپیڈ جو ہے ان کی آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین اکرام، اسرائیل نے ایک بھرپور قسم کا جوابی حملہ کرنے کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہے۔ جو وفد آیا ہے ایران کا پاکستان میں، سعودی عرب کا، اور ایرانی صدر کا اچانک دورہ جو ہے وہ کیوں ہے؟ پاکستان سے کیا مدد مانگ رہے ہیں، اور یہ سراسیمگی سی کیوں پھیل گئی ہے دوسری طرف؟ اب اس کا جو اسرائیل ہے، اس کا جو میزائل پھوڑنے کا خرچہ ہے وہ پتہ کتنا ہے؟ $1.5 بلین۔ معیشت تباہ ہو کے رہ جائے گی، معیشت تباہ ہو کے رہ جائے گی۔ اور مگر اس نے فلسطینی مسلمانوں پر اس وقت زمین تنگ کر دی ہے۔ اس میں حاملہ عورتیں، شیرخوار بچے، اور جو بھی ان کے ناکے لگا کے جناب ان کی خوراک بند کر دی ہے۔ 35,000 کے قریب جو ہے اس وقت ہمارے فلسطینی بھائی جو شہید ہو چکے ہیں۔ ہر دن سینکڑوں جو ہیں وہ بچے شہید کیے جاتے ہیں، اور گھروں سے نوجوانوں کو اغوا کر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ فوج تو فوج، وہاں کی جو یہودی بستیاں ہیں انہوں نے بھی نہتے فلسطینیوں پہ حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ غزہ کا 70% علاقہ جو ہے وہ اسرائیل حاصل کر چکا ہے۔ اسٹریٹجکلی وہ اسرائیل جو ہے وہ ہر چیز وہاں پر تبدیلی کر رہا ہے اور اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب کہ اس وقت جو کھلبلی مچی ہے وہ ایرانی صدر جو ہیں، ایرانی صدر پاکستان تشریف، ان کی تشریف آوری، اور جو سعودی وفد اس وقت پہنچ چکا ہے، جس کی جو اس کے سربراہ ہیں وہ ایرانی وزیر خارجہ ہیں، سعودی وزیر خارجہ ہیں سعودی وفد کی، اور ایرانی صدر جو ہیں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی، وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس دورے سے ہر طرف کھلبلی مچی ہوئی ہے، ہر طرف کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ وہ طاقتیں جو اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں، مگر چاقوؤں سے حملے، جی ہاں، چاقوؤں سے حملے ہو رہے ہیں۔ کون؟ یہودی حملے کر رہے ہیں، یہودی حملے کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا اس سلسلے میں سر فہرست ہے۔ چند ہی دن پہلے وہاں ایک مارکیٹ میں چاقو سے حملہ کر کے 6 بندے جو ہیں وہ مار دیے گئے تھے۔ اور اب تازہ ترین جو خبر آپ کو دوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں جو آسٹریلیا ہے، سڈنی میں بشپ پر حملہ کیا گیا ہے جی، کیونکہ وہ آواز اٹھا رہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ بشپ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہوتے ہیں کرسچین جو ہیں، ان سے تعلق ہوتا ہے، اور ان کے رہنما راہبر ہوتے ہیں جی، جیسے ہمارے امام مسجد ہوتے ہیں، اور ان کے بشپ ہیں جی، اور ان پہ چاقو سے متعدد وار کیے گئے ہیں جی، سڈنی میں، آسٹریلیا میں۔ یہ یہودیوں نے کام شروع کر دیا ہے، یہودی جو ہے وہ اب حملہ آور ہو رہے ہیں، اور مطلب ہے یہ، آپ یہ دیکھ لیں کہ دیدہ دلیری کے اور خوف دونوں ملے جلے اس کے رد عمل آ رہا ہے۔ ایران کا پاکستان کا دورہ، اس ایرانی صدر کے آنے سے پہلے ان کی سیکورٹی جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے جی، اور انہوں پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک تو خطے میں موجود صورتحال جو ہے، اس حوالے سے پاکستان کا کردار بڑا اہم ہو گیا ہے، کیونکہ امریکہ اگر پاکستان سے ڈرونز کے لیے یا دوسرے میزائل سے سرزمین استعمال کرتا ہے، تو ایرانی صدر کا یہ انتہائی اہم دورہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان حال ہی میں ایک سرحدی جو ہے وہ کشیدگی ہوئی تھی، مگر اس کے بعد، اس اٹیک کے بعد جو فوری طور پہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال خطرے میں پڑی ہے،
ان پہ اسرائیل کی دھمکی ہے، اور اس سے پہلے ایرانی صدر جو ہیں وہ پاکستان ان کا جو آنا ہے، پاکستان سے مدد مانگنے کا ایک الگ ہے، ساتھ ہی انہوں نے گیس پائپ لائن اور دیگر منصوبے جو ہیں ان پر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شراکت داری کا وہ ایک بڑا معاہدہ کرنے آ رہے ہیں جی۔ یہ ان کے اس آمد سے اسرائیل میں ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے۔ پاکستان آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان میں فلسطین کی بات کرنا، جھنڈا لہرانا جو ہے وہ اس پہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے یہاں پر، تو اس حوالے سے اسرائیل جو ہے اور امریکہ پاکستان کے ساتھ اس کو کس اینگل میں لیں گے، ایرانی وفد جو ہے، ایرانی صدر بذات خود ایرانی صدر کا پاکستان آنا، یہ سب کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث بنا ہے، کیونکہ پاکستان سے اگر کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کسی کا ساتھ دے گا، تو اس اثر کو یا اس پاکستان کو نیوٹرل کرنے کے لیے، ظاہر ہے پاکستان ایسا ملک نہیں ہے کہ جو کسی کا ساتھ دے گا۔ پاکستان حل کا جو ہے وہ حل پیش کرتا ہے کہ حل کیا ہونا چاہیے۔ تو البتہ ایرانی صدر کی وجہ سے یہاں بہت بڑا جو ہے ایک افراتفری، آپ یہ سمجھ لیں کہ ان میں ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور ایران جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے نتائج کیا ہوں گے، بظاہر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے بڑے معاہدے ہوں گے۔ اب سعودی وفد جو ہے ایسی صورتحال میں انہوں نے بھی ایک کھلبلی مچا دی ہے اس خطے میں اپنی آمد سے۔ ایسے موقع پر یہ دورہ ہے کہ جس سے ایک کشیدگی ایک اپنے عروج پر ہے۔ ایرانی جو صدر ہیں وہ اپنے اس کے ساتھ، اب سعودی وفد بھی یہاں پر ہوگا، اور اس میں مذاکرات کیا سے افریقی مذاکرات ہوں گے، تو روس نے جو ہے تو وہ ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے جی، اور ایران کے ساتھ ہی وہ رہے گا، کیونکہ دونوں کی آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ رشیا کا آپس میں کیا چل رہا ہے۔ سعودی وفد جو ہے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری لے کے آ رہا ہے جی، 7 ارب ڈالر کی جو ہے سرمایہ کاری ہوگی جی، اور اس میں SIFC جو آرمی کی نگرانی یہ ادارہ کام کر رہا ہے جی، اس میں گرین پاکستان کے حوالے سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ قطر بھی آئے گا، سارے آئیں گے، مگر نقد پیسے کوئی نہیں دے رہا۔ اب نقد پیسے کوئی نہیں دے رہا پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے۔ جو نقد پیسے ملا کرتے تھے وہ اب نہیں ملتے، اب وہ کہتے ہیں ہم خود آ کے پیسے لگائیں گے، اور اس کے بعد اس سرمایہ کاری، ظاہر سرمایہ کاری کریں گے تو ان کو بھی تو اپنا اس میں پرافٹ ملے گا، اور اس میں کتنا ملے گا یہ طے کرنے آ رہے ہیں۔ بڑی سرمایہ کاری جو ہے چند دنوں میں متوقع ہے جی۔ البتہ جو کشیدہ صورتحال ہے فلسطین اور اسرائیل کے تنازع نے اب، اور اس میں کتنی ساری آگ بھڑکتی ہے یا نہیں بھڑکتی، ایران جو ہے اس نے سب کے سامنے مرد کا بچہ ہونے کا ثبوت دیا جی۔ باقی تو اب کیا کہوں، باقی اسلامی دنیا کو کیا کہوں، مرد جو ہے وہ ایران ہے، اور ایران نے جو ہے وہ سب کو جو ہے تو وہ اس وقت کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے جی۔ امریکہ کو بھی اس نے کہہ دیا ہے کہ غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اجازت چاہوں گا جی، پاکستان کیا کرتا ہے۔ پاکستان میں اپنے معاملات ہیں، مہنگائی، پٹرول اور ڈیزل بڑھنے جا رہا ہے، اور مزید کیا کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں ایران اور اس جنگ کی وجہ سے وہ بڑھ جائیں گی، اور بڑھ جائیں گی تو وہ اسی غریب مارا جائیں گے یار، پہلے لٹے پٹے بیٹھے ہیں آتے کہ انہوں نے جنگ چھیڑ دیتی ہے، کہ کدھر جاواں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔